अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कीज़। जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान यूनिट नंबर 2 इंग्लिश ग्रेड 12 की आज हम रीडिंग करेंगे। ये कायद आज़म की एक स्पीच है जो कायद आज़म ने आइन साज, जो आइन बनाने वाली जो असम्बली थी, उसको ख़िताब करते हुए 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने ये स्पीच दी थी और बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है, बड़ी मज़े की स्पीच है। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और इसी तरीके से फिर हम जिस तरीके से फ़र्स्ट ईयर की बुक हमने पूरी पढ़ी थी उसी तरीके से हम उसी पैटर्न पे, उसी अंदाज से, उसी जोश व वलवले के साथ हम जो सेकंड ईयर की इंग्लिश है उसको भी हम करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे ही आपका लेक्चर अपलोड हो तो आपको पता चल जाए, क्योंकि एट अ टाइम काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोस मुख्तलिफ़ तरह के स्टूडेंट्स के लिए जो है अपलोड की जा रही होती हैं। तो अगर आप बेल का आइकन प्रेस कर देते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और आपको पता चलता रहता है कि कौन सी चीज़ आपके काम की है। तो चलें रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ऑन अगस्त 11 1947 यानी 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच। हिज फेमस स्पीच, मशहूर तकरीर, डिलीवर का मतलब होता है देना, कि कायद आज़म ने अपनी जो मशहूर तकरीर थी उसको डिलीवर किया, मशहूर तकरीर की बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश्ड स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो एक ताज़ा इस्टेब्लिश हुई हुई स्टेट थी, ताज़ा बनी हुई जो इस्लाम की रियासत थी, जो पाकिस्तान की रियासत थी, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी उससे खिताब करते हुए कायद आज़म ने 11 अगस्त 1947 को अपनी मशहूर तकरीर जो थी वो की। इन हिज एड्रेस, अपने इस खिताब में, ही गेव वेंट टू हिज विजन ऑफ पाकिस्तान। तो अपने उस खिताब के अंदर कायद आज़म ने उनका जो पाकिस्तान के हवाले से जो उनका विजन था उसका इजहार किया। वेंट का मतलब होता है इजहार करना। ही डिवेल्ट ऑन द प्राइमरी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द वर्जिन कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली। ही डिवेल्ट ऑन, डिवेल का मतलब वैसे होता है रहना, लेकिन यहाँ पे स्पीच के हवाले से यहाँ पे बात हो रही है कि ही डिवेल्ट ऑन, के उन्होंने ज़ोर दिया या उन्होंने गुफ्तगू की ऑन द प्राइमरी फंक्शंस, प्राइमरी बुनियादी फंक्शंस जो अमल होते हैं, काम होते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ ऑफ द वर्जिन, वर्जिन बिल्कुल नई कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, के जो पाकिस्तान की जो बिल्कुल नई बनी हुई कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली थी, आइन बनाने वाली जो असम्बली थी, उसके जो बुनियादी जो उसके फंक्शंस थे और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ज़िम्मेदारियाँ थीं, उनके हवाले से कायद आज़म ने बात की। वार्नड अगेंस्ट सर्टन ईवल्स, और कायद आज़म ने तंबीह की, कायद आज़म ने आगाह किया चंद बीमारियों के हवाले से भी, चंद बुराइयों के हवाले से, दैट माइट बिफॉल द न्यू कंट्री, जो एक नए मुल्क को लाहक हो सकती हैं, एंड स्पोक इन डिफेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और कायद आज़म ने इस तकरीर के अंदर जो इंडिया की पार्टीशन थी, जो इंडिया की तकसीम थी, उसकी हिमायत में बात की। हिज स्पीच इज़ एज फॉलो। तो ये एक तरह से कहने की पूरी स्पीच की एक समरी आपको पहले पैराग्राफ के अंदर ही बता दी गई है कि किन किन बातों के हवाले से कायद आज़म ने अपनी इस तकरीर के अंदर जो है वो गुफ्तगू की थी। हिज स्पीच इज़ एज फॉलोज। तो कायद आज़म की जो मुकम्मल स्पीच है वो इस तरीके से है। मिस्टर प्रेजिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आई कॉर्डियली, मैं दिल से, थैंक यू, मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ, विद द अटमोस्ट सिंसेरिटी, और शदीद इखलास के साथ, शदीद मुखलसाना अंदाज में, फॉर द ऑनर यू हैव कन्फर्ड अपॉन मी, उस एज़ाज़ पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे अता किया है। द ग्रेटेस्ट ऑनर, जो बहुत बड़ा एज़ाज़ है, दैट इज़ पॉसिबल टू कन्फर, कि ये जो एज़ाज़ात हैं उसमें से मुमकिन तौर पर सबसे बड़ा एज़ाज़ है जो आपने मुझे दिया है। और वो एज़ाज़ क्या है? बाय इलेक्टिंग मी एज़ योर फर्स्ट प्रेजिडेंट, कि आपने मुझे अपना पहला सदर जो है वो मुंतखब किया है। आई ऑल्सो थैंक दोज लीडर्स हु हैव स्पोकन इन एप्रिसिएशन ऑफ माई सर्विसेज, कि मैं उन रहनुमाओं का भी शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी खिदमात की तारीफ़ की है, मेरी खिदमात की तारीफ़ के हवाले से जिन्होंने बात की है, एंड देयर पर्सनल रेफरेंसेस टू मी, ठीक है, और उन्होंने मेरी खिदमात के हवाले से भी बात की है, और उनका जो मेरे साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ है। जैसे आपको पता है ना कि जब कोई जलसा होता है तो उसमें जो चीफ़ गेस्ट होता है, उससे पहले काफ़ी सारे लोग जो है वो तकरीरें वगैरह करते हैं और वो चीफ़ गेस्ट के साथ उनका जो ताल्लुक़ होता है और चीफ़ गेस्ट की तारीफ़ में वो कलिमात अदा करते हैं। तो कायद आज़म उस सारे सिनेरियो को बयान करते हुए कह रहे हैं कि मैं उन तमाम रहनुमाओं का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी खिदमात को सराहा है और अपने साथ जो मेरा ताल्लुक़ है उसका इजहार किया है। आई सिंसियरली होप, मैं दिल
سے یہ امید کرتا ہوں دیٹ ود یور سپورٹ کہ آپ کی حمایت کے ساتھ اینڈ یور کوآپریشن اور آپ کے تعاون کے ساتھ وی شل میک دس کانسٹیٹیوٹ اسمبلی این ایگزامپل ٹو دا ورلڈ. ہم اس آئین ساز اسمبلی کو دنیا کے سامنے ایک مثال بنا دیں گے. دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی جو آئین بنانے والی اسمبلی ہے ہیز ٹو مین فنکشنز ٹو پرفارم. اس کے دو بنیادی کام ہیں. یہ آپ کا کوشچن بھی آئے گا اور یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے. دا کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہیز ٹو مین فنکشنز ٹو پرفارم کہ جو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی ہے اس کے دو بنیادی کام ہیں. دا فرسٹ از دا ویری آنرس عظیم. دا فرسٹ از دا ویری آنرس اینڈ رسپانسبل ٹاسک. رسپانسبل ذمہ داری والا کہ پہلا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے, ایک بہت ہی عظیم اور ذمہ داری والا کام ہے, اور وہ کیا ہے, آف فریمنگ دا فیوچر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور وہ یہ ہے کہ اس اسمبلی نے جو پاکستان کا جو مستقبل کا جو آئین ہے وہ بنانا ہے. اینڈ دا سیکنڈ آف فنکشننگ, اور سیکنڈ کام کیا, جو سیکنڈ فنکشن ہے وہ کیا ہے, آف فنکشننگ ایز اے فل اینڈ کمپلیٹ ساورن باڈی ایز دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان. اور جو دوسرا فنکشن ہے اس اسمبلی کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک مکمل خود مختار باڈی کے طور پر, ایک مکمل خود مختار ادارے کے طور پر کام کرنا ہے. اور کس انداز میں, ایز دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان, کے پاکستان کی وفاقی قانون ساز جو باڈی ہے یا وفاقی قانون ساز ادارے کے طور پر انہوں نے کام کرنا ہے. اب میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ پہلا فنکشن تو یہ ہے کہ انہوں نے ملک کا آئین بنانا ہے, اور دوسرا ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے کسی بھی اندرونی یا بیرونی دباؤ کا شکار ہوئے بغیر بالکل آزادی کے ساتھ انہوں نے ایک ادارے کے طور پر کام کرنا ہے. تو یہ دو بنیادی فنکشن ہیں. وی ہیو ٹو ڈو دا بیسٹ وی کین, ہمیں اپنی طرف سے مکمل کوشش کرنی ہے ان اڈاپٹنگ اور پروویژنل کانسٹیٹیوشن. پروویژنل کانسٹیٹیوشن عبوری قانون, عبوری آئین. عبوری کا مطلب کہ جب آپ کوئی بھی کام آپ کرنے لگتے ہیں, کوئی بھی رولز بنانے لگتے ہیں, کوئی بھی آپ قانون بنانے لگتے ہیں, تو پہلے آپ اس کو عبوری طور پر, کہ اس کو ٹرائل کے طور پر آپ جو ہے اس کو لانچ کرتے ہیں, کہ وہ فائنل نہیں ہوتا, لیکن وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ فائنل کے قریب ہوتا ہے. آپ صرف اس کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا اس کو جو ہے وہ فائنلائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو ہمیشہ قانون بنانے سے پہلے بھی کیا جاتا ہے, اس کو ایک پروویژنل فارم میں لانچ کیا جاتا ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں آ رہی ہے, اس سے عوام جو ہے اس کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا. اور پھر جب دیکھا جاتا ہے کہ اچھا یہ اس قانون کے جو فوائد ہیں وہ بہتر آ رہے ہیں, تو پھر اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مکمل کوشش یہ کرنی ہے کہ وی کین ان اڈاپٹنگ اے پروویژنل کانسٹیٹیوشن فار دا فیڈرل لیجسلیچر آف پاکستان, کہ جو پاکستان کا جو وفاقی قانون ساز ادارہ ہے اس کے لیے ہم ایک عبوری قانون جو ہے وہ فی الحال بنا سکیں. کیونکہ دیکھیں قانون بنانا جو ہے وہ, یا آئین بنانا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, یہ آپ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک عبوری, ایک پروویژنل ابھی آئین بناتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر ہی ہم کیا کریں گے, آہستہ آہستہ ہم اپنا جو فائنل آئین ہوگا وہ ہم بنا لیں گے. تو آپ کی اطلاع کے لیے میں انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ 1973 میں آ کے پہلے 56 میں ایک آئین جو ہے وہ پیش کیا گیا, پھر اس کے بعد 65 میں کیا گیا, 62 میں کیا گیا, پھر اس کے بعد 73 میں آ کے پاکستان کا جو آئین تھا وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ کافی حد تک فائنلائز ہو گیا. اس میں بھی بعد میں پھر کافی ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں, لیکن آپ کہہ لیں کہ 73 کا آئین ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے وہ لاگو ہے. اچھا, آپ جانتے ہیں, ریئلی آپ اچھی طرح جانتے ہیں دیٹ ناٹ اونلی وی آر سیلفز آر وانڈرنگ, کہ نہ صرف ہم حیران ہیں, بٹ آئی تھنک دا ہول ورلڈ از وانڈرنگ, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا حیران ہے کس بات پر, ایٹ دس انپریسیڈنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے غیر معمولی یا بے مثال, ایٹ دس انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک مطلب بہت ہی بڑی, بہت ہی عظیم. جیسے وہ سائیکلون آتا ہے نا جس کو آپ وہ جھکڑ کہتے ہیں, ہوا کا جھکڑ ہوتا ہے, تو وہ جیسے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انقلاب آیا تقسیم کا, ہندوستان کی تقسیم کا, تو اس کو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا حیران ہے ایٹ دس انپریسیڈنٹڈ سائیکلونک ریولوشن, کہ یہ جو انقلاب تھا یہ ایک انپریسیڈنٹڈ, غیر معمولی اور ایک عظیم انقلاب تھا, which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent. اور یہ جو ریولوشن تھی اس کے تحت ایک پلان آیا, اور وہ پلان کیا تھا کہ بر صغیر کے اندر, سب کانٹیننٹ کے اندر, دو آزاد خود مختار ریاستیں جو ہیں وہ قائم کی جائیں. ایز اٹ از, جیسا کہ آپ, اور جیسے یہ سب ہوا, اٹ ہیز بین انپریسیڈنٹڈ, اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ واقعی ایک غیر معمولی تھا, اینڈ دیر از نو پیرالل ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ, اور اس جیسی مثال ہمیں پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی. دس مائٹی سب کانٹیننٹ ود آل کائنڈز آف انہیبیٹنٹس ہیز بین براٹ انڈر اے پلان, کہ یہ جو بر صغیر ہے, یہ جو بہت بڑا بر صغیر ہے جس میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں, اس کو ایک منصوبے کے تحت
اس کو ایک منصوبے کے تحت تقسیم کیا گیا، اور وہ جو پلان ہے وہ کیا ہے؟ ٹائٹینک پلان بہت بڑا ہے، ان نون کوئی اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے، ان پیراللڈ، اور یہ جو پلان ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک بے مثال پلان ہے. اینڈ واٹ از مور امپورٹنٹ، اور جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے ود ریگارڈس ٹو اٹ، اس حوالے سے جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے دیٹ وی ہیو اچیوڈ اٹ پیسفلی اینڈ بائی مینز آف این ایولیوشن آف دا گریٹسٹ پاسبل کیریکٹر. اور قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بہت بڑا منصوبہ تھا اس کو بڑے ہی پرامن طریقے سے اور ایک ارتقائی انداز میں، کہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ہم نے ایک اعلیٰ کردار کے ساتھ اس منصوبے کو، اس پلان کو ہم نے اچیو کیا ہے. ڈیلنگ ود آر فرسٹ فنکشن، اب قائد اعظم واپس دوبارہ اپنی تقریر کو لنک کر رہے ہیں جو 2 فنکشنز قائد اعظم نے بتائے ہیں ان کے ساتھ. تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ ڈیلنگ ود آر فرسٹ فنکشن ان دس اسمبلی، کہ جو اسمبلی کا جو پہلا کام ہے، پہلا فنکشن ہے، اس حوالے سے آئی کین ناٹ میک اینی ویل کنسیڈرڈ پروناؤنسمنٹ ایٹ دس مومنٹ، کہ فی الحال تو میں کوئی حتمی اعلان نہیں کر سکتا، بٹ آئی شیل سے اے فیو تھنگس ایز دے اکر ٹو می، لیکن کچھ باتیں جو میرے ذہن، ایز دے اکر ٹو می کا مطلب کہ جو ابھی فی الحال میرے ذہن میں ہیں. قائد اعظم نے کہا کہ جو فی الحال جو میرے ذہن میں باتیں ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن فی الحال میں کوئی حتمی اعلان نہیں کر سکتا. دا فرسٹ اینڈ دا فارموسٹ تھنگ، پہلی اور سب سے اہم چیز یہ ہے دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز، جس پر میں زور ڈالنا چاہوں گا، از دس. اب دس کے بعد کالن، اور دس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ جو بات قائد اعظم بتانا چاہتے ہیں اس کو پھر اگلے سینٹینس کے اندر بتایا گیا ہوگا. اور وہ کیا چیز ہے جس کے اوپر وہ ایمفسائز کر رہے ہیں قائد اعظم؟ ریممبر، یہ بات یاد رکھو، دیٹ یو آر ناؤ اے ساورن لیجسلیٹو باڈی، کہ اب تم، یعنی کہ وہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے اس کے ممبران سے قائد اعظم یہ خطاب کر رہے ہیں، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ اب تم ایک خود مختار، ساورن، آزاد، جس کے اوپر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا، ناؤ اے ساورن لیجسلیٹو باڈی، کہ اب تم قانون بنانے والی ایک خود مختار باڈی ہو، ایک خود مختار ادارہ ہو، اینڈ یو ہیو گاٹ آل دا پاورز، اور تمہارے پاس ہر طرح کا اختیار ہے. It therefore places you on the gravest responsibility as how you should take your decisions. تو جب آپ کے پاس پاور بہت زیادہ آ جاتی ہے تو پھر آپ کا ایک طرح سے کہہ لیں کہ آپ کے اوپر ذمہ داری بھی پھر بڑھ جاتی ہے. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا اب یہ جو پاور ہے یہ آپ لوگوں کے کندھوں پر ایک عظیم ذمہ داری ڈالتی ہے کہ آپ کس طریقے کے فیصلے لیتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو ہی سارا اختیار دے دیا جائے تو پھر چیزیں بہت آسان بھی ہو جاتی ہیں اور بہت مشکل بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہوتی ہے اس نے پورے ملک کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ کیا کرنا ہوتا ہے، افیکٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا، دا فرسٹ آبزرویشن، پہلا مشاہدہ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو میک از دس، جو میرا پہلا مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ یو ول نو ڈاؤٹ ایگری ود می، کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں گے دیٹ دا فرسٹ ڈیوٹی آف اے گورنمنٹ، کہ حکومت کا پہلا کام از ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر، ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم کرنا ہوتا ہے، اینڈ سو دیٹ دا لائف، پراپرٹی اینڈ ریلیجیس بلیفس آف اٹس سبجیکٹس آر فلی پروٹیکٹڈ بائی دا اسٹیٹ، تاکہ جو ریاست ہے، ریاست کی طرف سے جو اس کے شہری ہیں ان کی جان، ان کا مال اور ان کے جو مذہبی عقائد ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر کیا ہوں؟ محفوظ ہوں. یعنی قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ریاست کا جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم کرے، تاکہ جو رعایا ہے، تاکہ جو ریاست کے شہری ہیں ان کی جان، مال اور ان کے جو مذہبی عقائد ہیں وہ محفوظ ہوں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. دا سیکنڈ تھنگ، اب دوسری بات دیٹ اکرز ٹو می جو میرے ذہن میں آ رہی ہے از دس، وہ یہ ہے. اچھا، اب وہ آگے بتا رہے ہیں کہ ون آف دا بگیسٹ کرسز، کہ سب سے ایک بڑی جو برائی ہے، سب سے بڑی جو ایک لعنت ہے، فرام وچ انڈیا از سفرنگ، جس سے انڈیا سفر کر رہا ہے، جس سے انڈیا متاثر ہو رہا ہے. آئی ڈو ناٹ سے دیٹ ادر کنٹریز آر فری، قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی ملکوں میں یہ چیز نہیں ہے، بٹ آئی تھنک آر کنڈیشن از مچ ورس، لیکن ہماری جو حالت ہے وہ زیادہ بدتر ہے، اور وہ کس حوالے سے ہے؟ از برائبری اینڈ کرپشن. اور وہ بیماریاں کون کون سی ہیں؟ رشوت اور بادعنوانی، یعنی برائبری، رشوت لینا دینا اور کرپشن کرنا. دیٹ ریئلی از اے پوائزن. قائد اعظم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک زہر ہے. وی مسٹ پٹ دیٹ ڈاؤن ود این آئرن ہینڈ، ہمیں اس بیماری کو سختی سے روکنا ہوگا. اینڈ آئی ہوپ، اور میں امید کرتا ہوں، دیٹ یو ول ٹیک ایڈیکویٹ مناسب، that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so، کہ جب آپ اسمبلی کو کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ کے لیے پاسبل ہوگا آپ کیا کریں گے؟ آپ مناسب اقدام کریں گے تاکہ آپ رشوت کو اور بادعنوانی کو ختم کر سکیں. The next thing that strikes me is this، اب اگلی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ here again
اٹ از اے لیگیسی، کہ جو نیکسٹ بات میرے ذہن میں آتی ہے دوسری بات وہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ورثہ ہے وچ ہیز بین پاسڈ آن ٹو اس، جو ہم تک ایک ورثے کی صورت میں پہنچا ہے along with many other things، کہ باقی بہت ساری چیزوں کے ساتھ بھی یہ بات جو ہے یہ بھی ہمیں وراثت میں ملی ہے، گڈ اینڈ بیڈ، کہ جو باقی ہمیں چیزیں اچھی اور بری جو ہے وہ چیزیں ہمیں وراثت میں ملی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز بھی ورثے میں ملی ہے، ہیز ارائیوڈ گریٹ ایول، دا ایول آف نیپوٹزم اینڈ جابری. ٹھیک ہے، اب قائد اعظم طنزی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ وراثت میں ہمیں اور بہت ساری اچھی اور بری چیزیں ملی ہیں، تو ہمیں ایک اور چیز بھی ورثے میں ملی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اقربا پروری، نیپوٹزم، کے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا، اپنے رشتہ داروں کو نوکریاں دینا، اپنے رشتہ داروں کو، آپ کسی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو بھرتی کیے جا رہے ہیں، تو اس کو نیپوٹزم کہتے ہیں. نیپوٹزم اینڈ جابری، جابری ہوتی ہے بددیانتی، کہ آپ کو بڑا عہدہ مل گیا تو بس آپ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے تو رشوت لینے کا، اور مجھے تو کرپشن کرنے کا، اور مجھے تو حرام کھانے کا جیسے حق مل گیا ہے، تو یہ جابری ہوتی ہے، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرنا. تو قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی برائیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دو برائیاں جو ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ ورثے میں ملی ہیں. I want to make it quite clear، میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں that I shall never tolerate any kind of jobbery، نیپوٹزم اور any influence، کہ قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی جابری، بددیانتی کو، اقربا پروری کو، اور اینی انفلوئنس، یا کسی بھی قسم کا اگر میرے اوپر کسی نے کوئی انفلوئنس ڈالنے کی کوشش کی کہ جی یہ ہمارا بندہ ہے اس کو بھرتی کر لیں، یا جی اس کو نواز دیں، یا اس کو فیور دے دیں، کہہ رہے ہیں کہ بے شک ڈائریکٹلی مجھ سے کسی نے بات کی یا انڈائریکٹلی براٹ ٹو بیئر اپون می، کہ میں اس چیز کو بالکل کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کروں گا. وین ایور آئی ول فائنڈ دیٹ سچ اے پریکٹس از ان ووش، کہ اگر مجھے کہیں پہ بھی پتہ چلا کہ اس طریقے کی کوئی پریکٹس کسی بھی جگہ پر ہو رہی ہے، اور از کنٹینیوئنگ اینی ویئر، یا کسی بھی جگہ پہ لو اور ہائی، کہ بے شک وہ تھوڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں، آئی شل سرٹنلی ناٹ کاؤنٹیننس اٹ، کاؤنٹیننس برداشت کرنا. قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر پتہ چل گیا کہ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ بے شک تھوڑی یا زیادہ کوئی کسی بھی قسم کی کوئی رشوت، کسی بھی قسم کی کوئی نیپوٹزم، جابری یا اس طرح کی کوئی چیز چل رہی ہے، تو میں اس کو بالکل برداشت نہیں کروں گا. تو اب یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم ان چیزوں کے کتنے مخالف تھے، اور کتنے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کی جو بدعنوانی ہے اس کو ملک میں برداشت نہیں کروں گا. اچھا، اگلے پیراگراف میں جو ہے وہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ آئی نو دیر آر پیپل، میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں ہو ڈو ناٹ کوائٹ ایگری ود دا ڈویژن آف انڈیا، جو ہندوستان کی جو تقسیم ہے اس سے خوش نہیں ہیں، اینڈ دا پارٹیشن آف بنگال اینڈ پنجاب، اور جو پنجاب کی اور بنگال کی جو تقسیم ہے اس سے وہ خوش نہیں ہیں. مچ ہیز بین سیڈ اگینسٹ اٹ، اس کے خلاف بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بٹ ناؤ دیٹ اٹ ہیز بین ایکسیپٹیڈ، لیکن اب چونکہ تقسیم ہو چکی ہے، اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری ون of us to loyally abide honorably act according to the agreement which is now final and binding on all. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ اب تو چونکہ تقسیم ہو چکی ہے تو ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک معزز طریقے سے اور بالکل مخلص ہو کر یہ جو معاہدہ ہے جو کہ اب بالکل فائنل ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب کے اوپر اس کی جو پیروی کرنا ہے وہ ہم سب پر فرض ہے. تو قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جو ہے نا وہ کیا اس کو بولتے ہیں کہ اب جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، اب تو جب فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر یہی ہے کہ معزز جو قومیں ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے کرتی ہیں کہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو کیا کرتی ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. بٹ یو مسٹ ریمبر، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایز آئی ہیو سیڈ، جیسا کہ میں نے کہا ہے، دیٹ دس مائٹی ریولیوشن دیٹ ہیز ٹیکن پلیس از انپریسیڈنٹڈ. ٹھیک ہے، قائد اعظم کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ریولوشن، یہ جو انقلاب آیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ انقلاب تھا، یہ ایک بے مثال جو ہے وہ انقلاب تھا. ون کین کوائٹ انڈرسٹینڈ، ون مطلب کوئی بھی آدمی، کہ ایک بندہ جو ہے، کوئی بھی بندہ بڑی آسانی سے یہ چیز سمجھ سکتا ہے، دا فیلنگ دیٹ ایگزسٹ بٹوین دا ٹو کمیونٹیز ویئر ایور ون کمیونٹی از ان میجورٹی اینڈ دا ادر ون از مائنورٹی. تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ جب کسی جگہ پہ دو کمیونٹیز ہوں، ایک میجورٹی میں ہو اور دوسری مائنورٹی میں ہو، تو ان کے درمیان جو فیلنگز ہوتی ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ دو قومیں پھر کس طریقے سے رہ رہی ہوتی ہیں. بٹ دا کوشچن از، لیکن سوال یہ ہے کہ ویدر اٹ واز پاسبل اور پریکٹسیبل ٹو ایکٹ ادر وائز دین واٹ ہیز بین ڈن. لیکن قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ لیکن سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے، یعنی کہ جو تقسیم ہوئی ہے، کیا اس تقسیم سے ہٹ کے ہمارے پاس کوئی اس مسئلے کا کوئی حل موجود تھا؟ A division has to take place. یہ تقسیم تو ہونی ہی تھی. On both sides، دونوں طرف.
ان ہندوستان اینڈ پاکستان، ہندوستان میں اور پاکستان میں دیر آر سیکشنز آف پیپل، کہ لوگوں کے ایسے گروہ موجود ہیں who may not agree with it، کہ جو شاید تقسیم پر خوش نہیں ہیں، who may not like it، جن کو شاید یہ تقسیم جو ہے یہ پسند نہیں ہے، بٹ ان مائی ججمنٹ، لیکن میری جو ججمنٹ ہے یا میرا جو مشاہدہ ہے اس کے مطابق دیر واز نو ادر سولوشن، کہ اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں تھا، اینڈ آئی ایم شیور، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں دا فیوچر ہسٹری ول ریکارڈز اٹس ورڈکٹ ان فیور آف اٹ، اور قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ تاریخ بھی اسی بات کا فیصلہ کرے گی کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ تقسیم درست ہوئی ہے. اینڈ واٹ از مور، یار یہ باہر نہ کوئی مانگنے والا ہے اور مجھے میں پوری طرح سے ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں، I'm really sorry. اوکے اچھا، اب دیکھیں ہم قائد اعظم کا جو فرمان ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر اب غربت دیکھ لیں، اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہڈ حرام جو ہیں وہ لوگ ابھی ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، اور بس انہوں نے ایک نا پیشہ بنایا ہوا ہے کہ اب دروازے جا کے لوگوں کے کھٹکھٹانے ہیں، بیل بجا رہی ہے باہر آ کے، ٹھیک ہے کہ جی مجھے آ کے جو بھیک دے دیں. مطلب یہ کیسے لوگ ہیں، اور یہ اچھے خاصے، میں نے ان کو دیکھا ہے جو جھوپڑیوں والے ہوتے ہیں، ہمارے ادھر شہر کے پاس جو ان کی جھگیاں ہیں وہاں پہ ان لوگوں نے LCDs لگائی ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ اگر جائیں جو ہے جا کے دیکھیں تو یہ ان کے جو مرد ہوں گے وہ وہاں پہ لیٹے ہوئے ہوں گے، آرام سے وہ بھنگ پی رہے ہوں گے، چرس پی رہے ہوں گے، اور ان کی عورتیں جو ہیں یہ یہاں سے بھیک مانگ رہی ہیں. I'm really sorry. اچھا کہاں پہ تھے ہم لوگ؟ اوکے، قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ بھی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ درست ہوئی ہے. اینڈ واٹ از مور، اور جو سب سے بڑی اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اٹ ول بی پرووڈ بائی ایکچوئل ایکسپیرینسز ایز وی گو آن دیٹ اٹ واز دا اونلی سولوشن آف انڈیاز کانسٹیٹیوشنل پرابلم. اور قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم آگے کی طرف بڑھیں گے، جب ہم وقت آگے کی طرف بڑھے گا، وقت گزرے گا، تو اس بات کا لوگوں کو اندازہ ہوگا جب ایکچولی ہم چیزوں کو ایکسپیرینس کریں گے کہ انڈیا کے جو آئینی مسائل تھے ان کا واحد سولوشن یہی تھا کہ انڈیا کو پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کر دیا جائے. Any idea of a united India could never have worked, and in my judgment it would have led us to terrific disaster. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو اکٹھا رکھنا، مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھا رکھنا، اس کی کوئی بھی صورت جو تھی وہ کام نہ کرتی، اور نتیجہ کیا نکلتا کہ ہم ایک ٹیریفک، ایک خوفناک تباہی کا شکار ہو جاتے. مے بی دیٹ ویو از کریکٹ، مے بی ناٹ، مے بی اٹ از ناٹ. قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ درست ہو سکتا ہے غلط ہو، دیٹ ریمینس ٹو بی سین، یہ تو پھر دیکھی جائے گی نا. آل دا سیم، لیکن جو بھی ہے ان دس ڈویژن اٹ واز امپاسبل ٹو اوائڈ دا کوشچن آف مائنورٹیز بینگ ان ون ڈومینین اور دا ادر. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ لیکن چلیں جو بھی صورتحال ہو، بات یہ ہے کہ ایسا تو نہیں پاسبل ہو سکتا تھا نا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ پاکستان میں چلے جائیں اور سارے ہندو جو ہے وہ ہندوستان میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، ناؤ دیٹ واز انوائڈیبل. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تو سامنے آنی ہی تھی کہ کچھ نہ کچھ مسلمان ادھر رہ جائیں گے اور کچھ نہ کچھ ہندو جو ہیں وہ پاکستان میں رہ جائیں گے. کیونکہ کبھی بھی کسی بھی آپ ہسٹری میں دیکھ لیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ دو ملک اس طریقے سے جدا ہو جائیں کہ جس میں ایک میں دوسری کمیونٹی نہ ہو. اب دیکھیں فلسطین اور اسرائیل کی آپ مثال لے لیں. ٹھیک ہے، اسرائیل کے اندر مسلمان بھی ہیں اور اسی طریقے سے فلسطین کے اندر بھی یہودی ہیں. تو مکمل طور پر آپ جس چیزوں جو نیشنز ہوتی ہیں، کمیونٹیز ہوتی ہیں، ان کو آپ جدا نہیں کر سکتے. اچھا، ناؤ دیٹ واز انوائڈیبل. ایون دیکھیں آپ عرب کنٹریز کے اندر بھی ابھی تک بھی یہودی اور عیسائی موجود ہیں، عرب کنٹریز کے اندر بھی. تو یہ چیز تو بیٹا پاسبل ہی نہیں ہوتی. ناؤ دیٹ واز انوائڈیبل، دیر از نو ادر سولوشن. تو اس مسئلے کا اور کوئی حل نہیں ہے. ناؤ واٹ شیل وی ڈو، تو پھر کیا کیا جائے؟ Now, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے یہ خوش ہو اور خوشحال ہو جائے، we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people. تو ہمیں مکمل ہولی سولی ہر لحاظ سے، ہولی اینڈ سولی ہر لحاظ سے ہمیں لوگوں کی جو ویل بینگ ہے، لوگوں کی جو خوشحالی ہے، اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا. اینڈ اسپیشلی آف دا میسز اینڈ دا پور، اور خاص طور پر جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں جن کو میسز کہا جاتا ہے، جو مزدور طبقہ لوگ اور جو غریب لوگ ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اف یو ول ورک ان کوآپریشن، اگر آپ باہمی تعاون سے کام کریں گے، فارگیٹنگ دا پاسٹ، ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھلا دیں گے، بریئنگ دا ہیچٹ، اپنے جو رنجشیں ہیں ان کو آپ ختم کر دیں گے، یو آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ. تو پھر تو کامیابی حاصل کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، پھر تو آپ کامیاب ہو کے ہی رہیں گے. اف یو چینج یور پاسٹ،
اگر آپ اپنے ماضی کے جو معاملات تھے ان کو تبدیل کر دیں اینڈ ورک ٹوگیدر اور کام کریں ان اے اسپرٹ ایک ایسے انداز میں دیٹ ایوری ون آف یو کہ آپ میں سے ہر ایک نو میٹر ٹو وٹ کمیونٹی ہی بلانگس، اس بات کا فرق کیے بغیر کہ آپ اس کا تعلق جو ہے وہ کس کمیونٹی سے ہے، نو میٹر وٹ ریلیشن ہی ہیڈ ود یو ان دا پاسٹ، اس بات کی آپ قطعاً پرواہ نہ کریں کہ ماضی میں اس بندے سے آپ کا کیا تعلق تھا، نو میٹر وٹ از ہز کلر، اس بات کی بالکل پرواہ نہ کریں کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، از فرسٹ سیکنڈ اینڈ لاسٹ اے سٹیزن آف دا اسٹیٹ ود ایکول رائٹس۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی کل بھی اور پرسوں بھی، یعنی فرسٹ سیکنڈ اینڈ لاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آج بھی کل بھی اور پرسوں بھی آپ اس بندے کو اس کے نسل کی بنیاد پہ، ماضی میں آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، ان چیزوں کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں، پہلے بھی، دوسرے نمبر پر بھی اور تیسرے نمبر پر بھی، یعنی ہر لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں کہ وہ ایک سٹیزن آف دی اسٹیٹ ہے، کہ وہ اس ریاست کا ایک شہری ہے اور اس کے ایکول رائٹس ہیں، اس کو ایکول پریولیجز ہیں اینڈ آبلیگیشنز، اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، برابر ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے رہتے ہیں، قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ بھائی جو بندہ جیسا بھی ہے، جو جس مرضی کمیونٹی سے ہے، جو مرضی اس کی ایسوسیشنز ہیں، لیکن وہ پاکستان کا شہری ہے، وہ جیسے مجھے بڑی پیاری لائن لگتی ہے، وہ ایک مووی تھی مالک، اس میں وہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کا شہری، میں پاکستان کا مالک ہوں۔ تو بس آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ آپ کے سامنے ہے وہ سب سے پہلے پاکستانی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے رہیں گے، دیر ول بی نو اینڈ ٹو دا پروگریس یو ول میک، تو پھر آپ ایک ایسی ترقی کریں گے، آپ ایک ایسی ترقی کریں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ I cannot emphasize it too much۔ تو قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر مزید اس کے اوپر میں زور نہیں ڈال سکتا کہ یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں اس سے زیادہ تو اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، تو آپ اس طرح کی سچویشن میں کہتے ہیں کہ I cannot emphasize it too much۔ We should begin to work in that spirit۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے انداز میں کام کرنا شروع کرنا ہے، and in the course of time، ٹھیک ہے، اور پھر ایک ان دا کورس آف ٹائم کہ جب وقت گزرے گا، آل دیز اینگولیرٹیز، کہ یہ جو بحث ہے، یہ جو فضول قسم کی بحث ہے آف دا میجورٹی اینڈ مائنورٹی، یہ جو اقلیت اور اکثریت کی بحث ہے کہ جی وہ اکثریت میں ہیں تو جی وہ اقلیت میں ہیں، اچھا دا ہندو کمیونٹی اینڈ دا مسلم کمیونٹی، اور ہندو مسلم کا جو فساد ہے، بیکاز ایون ایز ریگارڈز مسلم، کیونکہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ یہ ہندو مسلم کا فساد کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں بھی تو یو ہیو دا پٹھانس، پنجابیز، شیعہز، سنیز اینڈ سو آن، اینڈ امانگ دا ہندوز یو ہیو برہمنز، وشنواز، کھتریز اینڈ بنگالیز، مدراسیز اینڈ سو آن ول وینش۔ تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اس جو اوپر بات ہوئی کہ جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستانی، تو قائد اعظم نے کہا کہ اگر تم اس انداز سے رہنا شروع کرو گے تو پھر یہ جتنی بھی فضول قسم کی بحثیں ہیں، اقلیت اکثریت والی بحث، اور ہندو مسلم والی بحث، اور شیعہ سنی پٹھان پنجابی والی بحث، اور یہ ساری کی ساری جو ابحاث ہیں، یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں، ول وینش، یہ کیا ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ انڈیڈ، بے شک، اف یو آسک می، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، دس ہیز بین دا بگیسٹ ہنڈرنس ان دا وے آف دا انڈیا ٹو اٹین فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس۔ قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اور انڈیا کی جو آزادی ہے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی یہی تھی، ٹھیک ہے، کہ ہم اس طرح کے مسائل میں الجھے ہوئے تھے۔ وی وڈ ہیو بین اے فری پیپل لانگ اگو، ہم تو کب کے آزاد ہو چکے ہوتے۔ نو پاور کین ہولڈ اندر نیشن، کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ دوسری قوم کو اتنے لمبے عرصے تک غلام نہیں رکھ سکتی، اسپیشلی اے نیشن آف 400 ملینس ان سبجیکشن، کہ کوئی بھی قوم، اور خاص طور پر اتنی بڑی قوم کو جس کی 400 ملین جس کی آبادی ہو، تو اتنی بڑی آبادی کو تو غلام بنا کے نہیں رکھا جا سکتا۔ نو بڈی کوڈ ہیو کنکرڈ یو، کہ کوئی بھی تمہیں فتح نہ کر سکتا، کوئی بھی تمہارے اوپر حکومت نہ کر سکتا۔ اینڈ ایون اف اٹ ہیڈ ہیپنڈ، کہ اگر ایسا ہو بھی جاتا، نو بڈی کوڈ ہیو کنٹینیوڈ اٹس ہولڈ آن یو فار اینی لینتھ آف ٹائم بٹ فار دس۔ تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ جتنی آبادی ہے بر صغیر کی، تو پہلے نمبر پر تو اگر آپ لوگ بندے کے پتر ہوتے، انسان کے بچے ہوتے، تو کوئی آپ کو غلام ہی نہ بنا سکتا، اور اگر آپ اپنی حرکتوں کی وجہ سے غلام ہو ہی گئے ہیں، تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ بس اتنا ہی ہوتا ہے نا پھر، ٹھیک ہے، تو پھر عقل آ ہی جاتی ہے۔ تو اور بات بھی سچ ہے نا، کہ مطلب بر صغیر کے لوگ جو تھے یہ اس طرح کی فضول چیزوں میں پڑے، تو گورے آ کے جو ہے ان کے اوپر مسلط ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہی 4 سال 5 اتنی بڑی نیشن کو آپ اتنے لمبے عرصے تک ہی نا غلام رکھ سکتے ہیں نا، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر
اٹھتے ہیں اقبال جیسے لوگ، پھر اٹھتے ہیں قائد اعظم جیسے لوگ، اٹھتے ہیں سر سید احمد خان جیسے لوگ، پھر کوئی ٹیپو سلطان نکلتا ہے، پھر کوئی نواب سراج الدولہ نکلتا ہے، پھر جنگیں ہوتی ہیں، پھر لوگ اپنی آزادی کے لیے جانے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے بالآخر جو آزادی کا جو سورج ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ طلوع ہوتا ہے. اچھا دیر فور وی مسٹ لرن a lesson from this. تو قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. یو آر فری، اب تم آزاد ہو. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، تم اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہو. یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس، تم اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آزاد ہو. اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان، پاکستان کی اس ریاست میں تم اپنی مذہبی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے بالکل آزاد ہو. یو میں بلانگ ٹو اینی ریلیجن، آپ کا تعلق جس مرضی مذہب سے ہے اور کاسٹ یا جس مرضی نسل سے ہے اور کریڈ جس مرضی ذات سے ہے یا جس مرضی نسل سے ہے، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ. بھائی ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ریاست کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے. ریاست کے لیے آپ شہری ہیں، آپ کے لیے سہولیات بھی برابر ہیں اور آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی برابر ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کہے جی میں تو مسلمان ہوں تو یہ کام میں نہیں کروں گا، اور ہندو کہے کہ جی میں تو ہندو ہوں تو میں یہ کام نہیں کروں گا. اسٹیٹ کے لیے سب کے سب کیا ہیں، برابر ہیں. Now I think we should keep that in front of us as our ideal. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہمیں اپنے سامنے ایک مثال کے طور پر رکھنا چاہیے. اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ ان دا کورس آف ٹائم، اور آپ دیکھیں گے کہ وقت جیسے جیسے گزرے گا، ہندوز وڈ سیز ٹو بی ہندوز، ہندو ہندو نہیں رہے گا، اینڈ مسلمز وڈ سیز ٹو بی مسلمز، اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا. اب یہ کہ اس بات کے اوپر بڑے جھگڑے بھی ہوئے ہیں کہ قائد اعظم کے اس فرمان کو لے کے نا بہت سارے لوگ اس کو غلط انٹرپریٹ بھی کرتے ہیں. لیکن قائد اعظم نے اپنے اس بیان کو خود ہی آگے وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ناٹ ان ریلیجیس سینس، قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندو جو ہے وہ مذہب کے اعتبار سے ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مذہب کے اعتبار سے جو ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا، بیکاز دیٹ از دا پرسنل فیتھ آف ایچ انڈیویجول. قائد اعظم کہہ رہے ہیں یہ تو ہر انسان کا ذاتی معاملہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بٹ ان دا پولیٹیکل سینس ایز سٹیزنز آف دا اسٹیٹ، کہ ریاست کے شہریوں کے طور پر ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان نہیں رہے گا، یعنی کہ ریاست کی نظر میں سب کے سب کیا ہوں گی، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے. ویل جینٹلمین، تو معزز لوگو، آئی ڈو ناٹ وش ٹو ٹیک اپ اینی مچ آف یور ٹائم، کہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اینڈ تھینک یو اگین فار دا آنر یو ہیو ڈن ٹو می، اور آپ سب کا شکریہ جو آپ نے میری اتنی عزت افزائی کی. آئی شیل آلویز بی گائیڈیڈ بائی دا پرنسپلز آف جسٹس اینڈ فیئر پلے وداؤٹ اینی ایز ٹو پٹ ان دا پولیٹیکل لینگویج prejudice اور ill will, in other words partially اور فیورٹزم. تو قائد اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے جو انصاف ہے اور جو شفافیت ہے وہ میرے سامنے گائیڈڈ پرنسپلز ہوں گے، کہ میں ہمیشہ انصاف کو اور شفافیت کو اپنے اصول کے طور پر سامنے رکھوں گا، اور میں کسی بھی قسم کا تعصب یا جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو بغض ہے پارشلی، کہ مطلب تھوڑی مقدار میں یا زیادہ مقدار میں بالکل بھی کسی بھی قسم کے تعصب یا کسی بھی قسم کے بغض کا شکار نہیں ہوں گا. مائی گائیڈنگ پرنسپل ول بی جسٹس اینڈ کمپلیٹ امپارشیلٹی غیر جانبداری. قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میرا جو اصول ہے وہ ہمیشہ انصاف اور غیر جانبداری ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور، اور میں یقین کرتا ہوں دیٹ ود یور سپورٹ، کہ آپ سب کے تعاون کے ساتھ اینڈ کوآپریشن، اور آپ سب کے تعاون اور آپ سب کی سپورٹ کے ساتھ، آئی کین لک فارورڈ ٹو پاکستان بیکمنگ ون آف دا گریٹسٹ نیشن آف دا ورلڈ. تو قائد اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک دنیا کی مضبوط اور جو عظیم قومیں ہیں ان قوموں میں سے ایک قوم جو ہے، ایک قوم کے طور پر پاکستان نقشے پر ابھرے گا. تو یہ آج ہم نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کی ہے. اس کے بعد یہ گلاسری ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. ابائڈ بائی کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا، اینگولیرٹی جھگڑے کو بولتے ہیں، اپریسیشن کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، بیرسٹر ایک وکالت کا عہدہ ہے، چیمپئن کا مطلب جیتنے والا، کانٹینٹیس کا مطلب ہوتا ہے ڈیبیٹیبل، جس کے اوپر جھگڑا کیا جا سکے ہے. اچھا، کارڈیلی کا مطلب ہوتا ہے دل سے، کرس لعنت کو بولتے ہیں، سائیکلونک بہت بڑا، ڈومینین ریاست، ایمفسائز زور ڈالنا، فارموسٹ سب سے اہم، گیو ایکسپریشن ٹو جو چوائس آف ورڈز ہوتی ہے، فریزز ہوتی ہیں، گریوسٹ بہت بڑا، ہنڈرنس رکاوٹ، امپارشل غیر جانبدار، انووج جب کوئی بھی کام جو ہے وہ عمل میں ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ دس پریکٹس از انووج، انکلوسیو مکمل کامل، انہیبیٹنٹس باشندے یا رہائشی، آئرن ہینڈ سختی کے ساتھ، جابری اپنے عہدے کا غلط استعمال کرنا، لیگیسی کا مطلب ہوتا ہے ورثہ، لیجسلیچر قانون بنانا، ایک ایسا بندہ جو قانون بناتا ہے یا ایک بندہ یا ایک پوری باڈی، لبرل کا مطلب آزاد خیال،
نیپوٹزم اپنے رشتہ داروں کو نوازنا، obligation فرض، آنرس بہت بڑا لیکن مشکل. اچھا، پریولیجز جو مراعات ہوتی ہیں، جو سہولیات ہوتی ہیں. پروناؤنسمنٹ اعلان کرنا. سیکولر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا بندہ جو مذہبی معاملات میں جھگڑے نہیں کرتا اور جیو اور جینے دو کے پرنسپل پہ کاربند ہوتا ہے، اس کو ہم سیکولر کہتے ہیں. اور ساورن کا مطلب ہوتا ہے آزاد مختار. اور سبجیکشن کا مطلب غلامی. ٹیمپل مندر کو بولتے ہیں. ٹائٹینک بہت بڑا. ٹو ایڈوکیٹ کسی کی وکالت کرنا، سپورٹ کرنا. ٹو بری دا ہیچٹ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑے ختم کر دینا. اور کاؤنٹیننس کا مطلب ہوتا ہے سپورٹ. وینش کا مطلب ختم ہو جانا. ان اوائڈیبل ضروری. ان پریسیڈنٹڈ بے مثال. اٹ موسٹ بہت ضروری. ورڈکٹ کا مطلب فیصلہ یا گواہی. اور ویژن کہتے ہیں، ویژن آپ کو پتہ ہے ویژن ہوتا ہے کسی بھی آدمی کا جو بڑا خیال ہوتا ہے، اس کو ہم ویژن کہتے ہیں. تو آج ہم نے چیپٹر نمبر 2 کی ریڈنگ کی ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3 کی ریڈنگ، اور اسی طریقے سے ہم اللہ کے فضل سے پوری کتاب جو ہے وہ اس کو ہم سالو کریں گے، جس طریقے سے ہم نے فرسٹ ایئر میں، اگر آپ نے مجھ سے پڑھا تھا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے فرسٹ ایئر میں کس طریقے سے پڑھا تھا. اور اگر آپ نئے ہیں تو پھر آپ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انگلش کیز پہ آپ کی انگلش کس طریقے سے امپروو ہوتی ہے. تو چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اب آپ کو چینل سبسکرائب کر لینا چاہیے، اور بیل کا آئیکن بھی آپ کو پریس کر دینا چاہیے. تو چلیں، اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر نیکسٹ لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.